अच्छा जी, इस वक्त सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये हो रहा है कि क्या इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट में कौन होगा, वज़ीर आज़म का नाम किसका होगा। क्या इस सारे मामले पर इस वक्त गौर व फिक्र हो चुका है, क्योंकि अगस्त में 12 अगस्त को अगर असम्बली तहलील हो रही है तो फिर अभी से होमवर्क हो चुका होना चाहिए। जिस हवाले से लोग इस वक्त बड़े जो हैं वो सोच रहे हैं कि कौन होगा नाम वज़ीर आज़म का जो कि अबूरी सेटअप में आएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये अबूरी सेटअप 90 दिन नहीं, शायद बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का हमें अंदाज़ा है किस तरीके से लेके गए। क्योंकि लोग उस वक्त भी कह रहे थे ये सेटअप अपने टाइम पे जाएगा, लेकिन ये टाइम से आगे भी गया और अभी भी चल रहा है। तो हम वो चीज़ें नहीं आपको बताएंगे कि हमारे ज़राए कह रहे हैं या इस तरीके की बातें हो रही हैं जी और ये फ़लाने ने फ़ैसला कर लिया। हम फैक्ट्स पे आपको नाम बताएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद के अवानों के अंदर इस वक्त कौन कौन से नाम जो है वो गूंज रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर जाके जिन नामों का शोर शराबा या आहट महसूस हो रही है, वो कौन कौन से नाम हैं और कौन आ सकता है केयर टेकर सेटअप में। बेशक वो वज़ीर आज़म है और नीचे भी जो वजारतें होंगी वो क्या होंगी, और क्या केयर टेकर सेटअप आ रहा है या नहीं आ रहा, और दुबई में चल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पर अगर निगरान वज़ीर आज़म आता है तो उसका नाम कौन सा गूंज रहा है इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ बैठकों में, क्योंकि हम तो बैठते रहते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो है वो चीज़ें वगैरह शेयर होती हैं। और लेकिन जो मैच्योर लोग हैं, जो वाकई अंदर की खबर अंदर तक रसाई रखते हैं, वो कौन से नाम ले रहे हैं। शायद अभी तक इस केयर सेटअप गवर्नमेंट के हवाले से नाम जो हैं वो किसी ने नहीं लिए, लेकिन हम बताएंगे आपको। और ये नाम शायद इस वक्त इस तरह का एक पेपर होगा और वो दुबई में भी इस वक्त मौजूद होगा, तो वो नाम भी बताएंगे। लेकिन पहले बताएं कि दुबई में इस वक्त टाइमिंग जो है इसकी बड़ी अहम है, और उसमें जरदारी साहब भी चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी अपना चीन का दौरा छोड़कर मनसूख करके, क्योंकि दौरे के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। मैं पिछले दिनों फॉरेन ऑफिस था, वहाँ पे भी ये बात हम सुन रहे थे, और बड़े अहम अफसरान जो हैं वहाँ के वो ये कह रहे थे कि चीन के दौरे के हवाले से पूरा पेपर वर्क, पूरा होमवर्क और एक बड़ी अहम मीटिंग्स के हवाले से बड़ा सेटअप और बड़ी एनर्जी लगी थी, और उस पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भरपूर तैयार थे जाने के लिए। इतना बड़ा दौरा, कितनी बड़ी बात होगी जो मनसूख किया गया उस बात के लिए, और वो बात दुबई में होनी है। तो वो दुबई में चले गए जी उसी डेट में जब उन्होंने चीन जाना था। तो चीन जैसा दौरा, अमेरिका का दौरा बहुत बड़ा होता है पाकिस्तान के लिए, उससे भी बड़ा चीन का होता है हमेशा किसी भी अहम शख्सियत का। और वज़ीर ख़ारजा जैसी शख्सियत जा रही थी, तो उन्होंने दुबई जाने का प्लान क्यों किया। तो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और मुल्क की आइंदा मुस्तकबिल के हवाले से जो फ़ैसले हैं वो ऐसे होंगे जो नज़र आएंगे, और पाकिस्तान की सियासत की एक शक्ल जो है वो तब्दील हो जाएगी। इस लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम खुल के नहीं बता रहे होते, लेकिन बहुत सारे लोग आप जैसे जो हैं वो समझ जाते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। तो वहाँ पर जी बैठक हो गई, और छोटी छोटी मीटिंग्स भी हो रही हैं। मरीम नवाज़ पहले पहुंच गई, नवाज़ शरीफ वहाँ पहुंच गए, और मरीम नवाज़ भी यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त जो बड़े अहम जगहों पर हैं वो ये बता रहे थे कि उनकी पहले मुलाकातें इधर इस्लामाबाद के करीब करीब पहाड़ी इलाकों में कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अहम लोगों से भी हुई लंदन इधर दुबई जाने से पहले, और वो बातें ऑब्वियसली नवाज़ शरीफ साहब तक पहुंचाई गई होंगी मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से। और वहाँ पर क्या बातें की होंगी ये भी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी शायद अगले व्लॉग में आपको मैं बताऊं, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है। अभी ज़रूरी है निगरान सेटअप और उनके नामों के हवाले से, तो वो भी मैं आपको नाम बताता हूं। लेकिन जरदारी साहब वहाँ पहुँच गए, बिलावल साहब, उनकी भी मुलाकात दोनों की जो है वहीं पे हुई है, क्योंकि बिलावल साहब इस्लामाबाद से गए हैं, जरदारी साहब कराची से गए हैं।
تو دونوں نے ملاقات، سب سے اہم چیز جو ہے نا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، نہیں، سب سے اہم ملاقات جو ہے وہ بلاول صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ آپس میں بھی طے کرنی تھی، انفارمیشن شیئرنگ کرنی تھی، کچھ ان کے پاس تھی، کچھ ان کے پاس تھی، لیکن وہاں پر صحیح طریقے سے کھل کے جو ہے نا وہ باتیں ہوئی ہیں، ہمارے وہاں سے جو ذرائع ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں۔ تو آگے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ساری میٹنگ کا مقصد جو ہے وہ آنے والے دور میں کیا نگران حکومت بنتی ہے، کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن میں جا رہے ہیں، اور وہ الیکشن سٹریٹجی کیا ہوگی۔ اس میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت سینیریو سے آؤٹ ہیں، تو یہ ایسا بالکل ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مولانا ہمیشہ جب خاموش ہوتے ہیں اور اس خاموشی کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت مولانا بھی خاموش نہیں ہے اور وہ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ نے بریفنگ بھی سنی تھی، ان میں تو کلیئر کٹ ایک چیز تو کر دیا کہ جس پارٹی کا ہم نام شاید لیتے، اس پارٹی کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ سینیریو سے تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ آؤٹ ہو چکی ہے۔ تو ابھی ہم جی دبئی یاترا کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک میٹنگ نہیں ہوگی، یہاں پہ سیشن ہوں گے میٹنگز کے، اور یہ چیزیں طے کر کے گئے ہوئے ہیں سب کے سب، کیونکہ ہمیشہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا، اور اس کے پیچھے 2 مہینے پہلے کی ایکسرسائز تھی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو 2 مہینے پہلے ان مہینوں میں، ان ڈیٹس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو ابھی بھی اگر جو کچھ دبئی میں ہو رہا ہے تو اس کے امپیکٹ ایک آدھ مہینے میں نہیں بلکہ کچھ دنوں، کچھ مہینوں تک آئیں گے، کچھ مہینوں تک، اور اس کی وجہ آنے والا ٹائم ہے۔ اور 12 اگست کا پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن ہو، ہمیشہ پیپلز پارٹی جب بھی کوئی بات کر رہی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بات کچھ کر رہی ہوتی ہے اور اچانک سے کچھ ہو جاتا ہے اور اگلے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ کر کیا دیا انہوں نے۔ تو جی جلدی اس کو ختم کریں آپ کو کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بتانا آپ کو بہت ضروری تھا۔ تو یہاں پر دبئی میں بہت اہم میٹنگز ہو رہی ہیں۔ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی اہم میٹنگ ہو چکی ہے، اور جو معاملات تھے وہ بڑے خوش اسلوبی سے آپس میں طے کی گئے ہیں۔ بظاہر اس وقت ماحول بہت گرم ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے آپس میں بہت سارے معاملات پہ اختلاف کیے ہوئے، اختلاف جاری ہیں، آگے بھی جاری رہیں گے، لیکن اہم مدعا یہ ہے کہ کیا یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ تو ایسا جو ہماری چیزیں وغیرہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو ادھر باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت جی اہم میٹنگ ہوگی عید کے بعد زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے فوراً ادھر دبئی سے 1 ہفتے کے لیے سعودی عرب جانا ہے، اور پھر دوبارہ دبئی میں آنا ہے انہوں نے، تو اس دوران میں زرداری صاحب بھی ادھر ہوں گے، ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں، اور اس دوران میں پہلے تو چیزیں ہوں گی معیشت کے حوالے سے، وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں اور اپنے اپنے معاملات سب بتا رہے ہیں۔ تو لیکن پاکستان اور نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑی اہم خوشخبریاں سامنے آئیں گی، اور آپ وہ ٹی وی سکرینز پر بھی دیکھیں گے۔ تو جی اب ہمیں جو نام تھے نگران حکومت کے، نگران وزیر اعظم کے، تو اس میں محسن بیگ صاحب کا نام آ رہا تھا، لیکن محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ ہو گئے ہیں مائنس نگران وزیر اعظم کے لیے۔ تو پھر اور کون کون سے نام ہیں، اور وہ نام اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو گونج ہے مختلف جگہوں پر، مختلف اہم جو بیٹھکیں ہو رہی ہیں سیاسی دوستوں کی اور بڑے باوثوق لوگوں کے ساتھ، ان میں جی فہد حسین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر خاص تھے، اور ساری چیزیں بڑے مشورے کرتے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف ان کو بھی اچانک سے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا استعفیٰ پیش کر کے ایک نجی چینل میں جا کر بیٹھ گئے، اور وہ بھی ایک اس ٹائم کا ایک ان کا پورا کا پورا پلان تھا کہ ان کو یہاں سے الگ کر کے اور آگے جا کے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، یا ان کو جو ہے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا کہیں یوز کیا جا سکتا ہے، کہ وہ بڑی اہم کی رول پہ تھے اور آئندہ بھی، تو ان کا بھی نام آ رہا ہے جی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے۔
اور جو اہم چیز تھی مشاہد حسین سید صاحب کی، تو یہ بھی نام آ رہے تھے، کئی لوگ دوست کہہ رہے تھے ہمیں کہ ان کا نام ہے جی، لیکن ان کا نام بھی مائنس کر دیں۔ تو اب بچا جی فہد حسین صاحب، اور ان کے ساتھ اور کون کون سے نام ہیں جن پہ غور کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو 2 نام جو ہیں وہ مائنس کروائے ہیں، جس میں محسن بیگ صاحب کا، تو ان کا نام بڑا اسٹرونگ تھا، آج سے 1 مہینہ پہلے ہی لیا جا رہا تھا، لیکن وہ کیا وجوہات تھیں اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، کیونکہ ابھی آپ کو میں اگلے نام، اہم نام بتاتا ہوں۔ تو دوسرا مشاہد حسین سید جو کہ سینیٹر بھی ہیں موجودہ، ان کا بھی نام مائنس ہو گیا۔ تو جسٹس گلزار کے نام کے حوالے سے آپ کو نے سنا ہوگا، ان کا نام بھی فہد حسین صاحب کی لسٹ میں شامل ہے، بڑا اسٹرونگ ہے۔ اور جی سب سے اہم نام، ایسا نام جو کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے، اور وہ بھی نام اس وقت اس لسٹ میں موجود ہے، اور وہ ہے زمرد خان صاحب کا، جن کو شاید بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے پرانے، اور نئے ہماری جنریشن شاید ان کے نام سے واقف نہیں ہوگی۔ زمرد خان صاحب جو یہ جناح ایونیو پہ ایک معاملہ ہوا تھا سکندر والا، اس میں جا کے بڑی ہیرو والا رول انہوں نے ادا کیا تھا، ایک بندے نے سارا دن جو ہے یرغمال رکھا تھا، اور وہ بیت المال کے بھی جو چیئرمین رہ چکے ہیں۔ تو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے خاص رہ چکے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے وہ کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بالکل کنارے پہ رکھا ہوا انہوں نے، اور ان کا بھی نام اس لسٹ میں شامل ہے۔ اور جی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے کچھ ذرائع تو نہیں، لیکن کہیں کہیں یہ بات گونج رہی ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو بھی وہاں سے لا کر یہاں پر اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے، اور بڑی اہم، مطلب کیئر ٹیکر وزیر اعظم کی۔ تو یہ آپ کو میں جلدی بتا دوں کہ یہ 4 نام ہیں جی جو کہ اس وقت یہاں کے ایوانوں میں گونج رہے ہیں، فہد حسین صاحب کا، جسٹس گلزار صاحب کا، زمرد خان صاحب کا، اور محسن نقوی صاحب کا۔ تو یہ یہاں کی اس وقت فضائیں جو ہیں اسلام آباد کی یہی نام بتا رہی ہیں کہ ایسا ایک پیپر ہوگا جو کہ اس وقت دبئی چلا گیا ہے، وہاں پر ابھی غور شروع نہیں ہوا، لیکن ان ناموں پہ غور ہو سکتا ہے، اور یہ نام جو ہیں آئندہ مستقبل میں اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں، اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی کہانی ہے، کیونکہ پلان بی بھی ہے اس سارے سینیریو میں کہ اگر کیئر ٹیکر نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اس کو آگے 6 مہینے سال آگے کیا جا سکتا ہے، وہ بالکل گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس ہی جو موجودہ سیٹ اپ ہے پی ڈی ایم کا، اس کو نگران وزیر حکومت کا سٹیٹس دے کر اس کو بھی آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے چانسز انتہائی کم ہیں۔ لیکن جب کوئی چیز بالکل کم ہونا تو اس پہ بالکل یہ نظریں بند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں وہ پھر پلان آ سکتا ہے کہ چلیں جی اسی کو لیں، کیونکہ معیشت کے بہت برے حالات ہیں۔ جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے، نہیں آتی ہے، تو ڈالر اوپر جاتا ہے۔ جب بھی آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب گئے، نواز شریف صاحب آئے، زرداری صاحب آئے، اس کے بعد جو عمران خان صاحب آئے، عمران صاحب گئے، اس کے بعد ڈالر اوپر سے اوپر جاتا رہا۔ تو اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ شہباز حکومت جاتی ہے جو کہ اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد، تو نگران حکومت اگر اس کو نہیں سنبھال سکی تو معاملہ اور زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ تو نگران حکومت کو لانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں، اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو اسلام آباد میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے۔